सहरी का वक्त था। पुरानी गलियां और माहौल पुरसकून। कहीं कहीं लोग जाग रहे थे। सहरी से कुछ वक्त पहले आवाजें आ रही थीं। ताज़ा दही ले लो, सहरी के लिए खालिस दही ले लो। ये आवाज़ 60 साला बेवा औरत आमना की थी, जो रोज़ सहरी में दही बेचकर अपने 2 बच्चों का पेट पालती थी। इसका शौहर मर चुका था, सहारा कोई नहीं था, मगर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि इससे 2 बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी। वो सहरी के टाइम दही बेच लेती और दिन के उजाले में लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा कर लेती थी। इसका अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। आमना के घर के सामने मोहल्ले की बड़ी करियाने की दुकान लतीफ दही वाले की थी, जिसका मालिक लतीफ था। हसद, लालच और खुदगर्जी से भरा हुआ आदमी, जो किसी सूरत आमना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुस्से से आंखें लाल किए हुए कहता, ये बुढ़िया रोज मेरे गाहक चुरा कर ले जाती है। मेरी दही पड़ी पड़ी खट्टी हो जाती है, इसमें स्मेल आने लगती है और लोग इससे खरीद कर ले जाते हैं। इसको तो कोई ना कोई सबक जरूर सिखाना होगा। इतने में इसका नौकर मुस्कुराते हुए बोला, साहब, अगर बुढ़िया का धंधा ही खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा। लतीफ ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत जल्द मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। इधर आमना ने सहरी के टाइम दही बेचकर अपने पैसे गिने और मुस्कुराते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के राशन के पैसे पूरे हो गए। मगर उसी लम्हे मोहल्ले में शोर मच गया। चोर, बुढ़िया ने नकली दही बेची है। लतीफ ने मोहल्ले के चंद लोगों को पैसे देकर झूठे इल्जामात लगा दिए। आमना बीबी दही में पानी मिलाती है और पाउडर मिलाकर दही जमाती है। अगर तुम लोग मुसलसल ये दही खाते रहे तो एक ना एक दिन बीमार पड़ जाओगे। मोहल्ले वालों ने जैसे ही सुना तो आमना की दही को जमीन पर फेंक दिया और इसे गालियां देनी शुरू कर दी। इसके गाहक भी बंद हो गए। बूढ़ी आमना दरवाजे के पीछे बैठकर रोने लगी, मगर बच्चों के सामने जब्त कर रही थी। अल्लाह है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम लोग मेरी बात का यकीन करते ही नहीं हो। अल्लाह देख रहा है। मैं भला रमज़ान के महीने में ऐसी 2 नंबरी क्यों करूंगी। लेकिन लोग इसके खिलाफ हो चुके थे। आमना ने रोते हुए अपना दही वाला बर्तन उठाया और घर को वापस आ रही थी। अचानक सड़क के किनारे इसने देखा, एक जख्मी बंदर पड़ा है और रो रहा है। टांग जख्मी है, सांसें तेज और दर्द से तड़पता हुआ वो बंदर जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। आमना ने इधर उधर देखा, मगर कोई ना था। वो सोचने लगी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है और न जाने से कितनी तकलीफ हो रही है। वो बंदर को उठाकर घर ले गई, जख्म साफ किए, खाना दिया और अपनी झोंपड़ी में जगह दी। बंदर अपनी आंखों में ममनूनियत लिए इसे देख रहा था, जैसे इसका शुक्रगुजार हो। आमना की 2 बेटियां थीं, बेटा तो कोई नहीं था। इसने इस बंदर को अपना बेटा ही बना लिया। वो सारा दिन बूढ़ी आमना के आगे पीछे घूमता और आमना के काम में भी इसका हाथ बटाता था। इधर जब लतीफ ने यह सुना कि आमना ने एक बंदर पाला है, तो इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो सोचने लगा, अब देखो मैं इस बुढ़िया को किस तरह जलील करता हूँ। फिर लतीफ ने एक नौजवान को कुछ पैसे देकर अफवाह फैलवा दी कि वो बुढ़िया बंदर को बेटे की तरह पाल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। मोहल्ले में सरगोशियां होने लगीं, लोग उंगलियां उठाने लगे, सोचने लगे कि ये बेवा औरत है, क्या पता अपनी हवस को ख़त्म करने के लिए इस बंदर के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ बना रही हो। ये बुढ़िया बहुत चालाक लगती है, अल्लाह माफ़ करे। जब सुनते सुनाते आमना बीबी के कानों तक ये खबर पड़ी तो इस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। मोहल्ले वालों ने आमना के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। बुढ़िया, ये गंद यहाँ मत फैलाओ, हमें बगैरती नहीं चाहिए। आमना का रो रो कर बुरा हाल था। वो बंदर को छुपा रही थी और कह रही थी, बेटा, ये लोग तेरे दुश्मन बन चुके हैं, तू कहीं छुप जा। आमना बीबी की सांसें रुक गईं। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। बच्चे सहम कर माँ से लिपट गए। बंदर दरवाजे के करीब बैठा समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। पहला पत्थर दरवाजे से टकराया, फिर दूसरा। यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरी झोंपड़ी जला देंगे। आमना बीबी ने फौरन बंदर को अंदर वाले कमरे में छुपा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटा चुप रह, वरना ये जालिम तुझे मार डालेंगे। मगर बाहर गुस्से में बिफरे हुए लोग दरवाज़ा तोड़ने के लिए धक्का देने लगे। इधर लतीफ दुकान के बाहर सिगरेट सुलगाए शैतानी हंसी हंस रहा था।
یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اب یہ بڑھیا خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ محلے کے لوگ اس کے چال میں پھنس چکے تھے۔ آمنہ کے بچے سہمے ہوئے آمنہ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اماں دروازہ ٹوٹ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ آمنہ بی بی نے لرزتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، میری بے گناہی کا ثبوت دے، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اچانک باہر ایک زوردار چیخ گونجی، بچاؤ، ہائے میری آنکھ! پھر ایک اور چیخ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ بی بی نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بندر نے حملہ کر دیا تھا۔ بندر باہر جا چکا تھا اور ان لوگوں پر کود کود کر پنجے مار رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی کی قمیض پھاڑ دی، دوسرے کو زمین پر گرا دیا اور تیسرے کے منہ پر پنجہ مارا۔ محلے والے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کوئی عام بندر نہیں، یہ تو جن لگ رہا ہے۔ یہ بڑھیا واقعی کالا جادو کرتی ہے۔ لطیف جو دور کھڑا دیکھ رہا تھا پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا منصوبہ الٹ پڑ گیا۔ آمنہ بی بی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بندر کو اپنی طرف بلا لیا۔ بیٹا بس رک جا، یہ ظالم ہے مگر ہم ظالم نہیں۔ بندر آمنہ بی بی کے قدموں میں بیٹھ گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ انہی میں سے ایک آدمی نے نظریں بچھا کر ایک پتھر آمنہ کی طرف پھینکا جس سے آمنہ کو بہت زیادہ چوٹ لگی اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ بندر زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ کبھی آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی ہاتھوں کے تلوے کو ملتا، کبھی غصے سے لوگوں کی طرف گھورتا۔ لیکن محلے میں ابھی تک شور تھا۔ لوگ آمنہ کے گھر کی طرف نظر جما کر باتیں کر رہے تھے۔ اس بڑھیا نے خوب تماشا بنا رکھا ہے، چلو دیکھیں اب اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن اندر کا حال کچھ اور تھا۔ آمنہ چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ لطیف کی سازشوں اور لوگوں کے حملوں کے درمیان جو اسے چوٹ لگی تھی وہ چارپائی سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی پسلیوں میں درد ہو رہا تھا اور سر پر زخم تھا۔ اماں اٹھ جا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچے اس کے کمزور ہاتھ کو پکڑ کر ہلا رہے تھے مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھیں نم تھی، زبان خشک تھی۔ اللہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آمنہ بلک رہی تھی۔ ادھر لطیف اپنی دکان پر بیٹھا یہ سن کر مزے لے رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اب یہ بڑھیا خود ہی مر جائے گی اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ وہ کہکا لگا رہا تھا، مٹھائیاں کھا رہا تھا جیسے جشن منا رہا ہو، لیکن کوئی اور تھا جو آمنہ کے لیے اشک بہا رہا تھا۔ بندر کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی عورت ہے جس نے میرے زخم بھرے، مجھے سہارا دیا۔ اگر میں آج کچھ نہ کر سکا تو یہ بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ بندر نے اپنی چھوٹی انگلیاں مٹھی میں بھینچ لیں۔ میں کچھ کروں گا، میں ان بچوں کو بچاؤں گا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ چھلانگ مار کر کھڑکی سے باہر نکلا اور سیدھا آمنہ کی دہی والی ٹوکری کی طرف بڑھا۔ اور گلی میں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک بندر اپنے کندھے پر دہی کی ٹوکری رکھے محلے میں گھوم رہا تھا۔ لوگوں نے حیرت سے آنکھیں ملی۔ یہ بندر کیا کر رہا ہے؟ بندر نے ایک بزرگ کے سامنے دہی والا برتن کر دیا، اور وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں، وہ اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کو اللہ پاک نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ بندر نے اللہ والے بزرگ کے آگے دہی کا برتن کیا اور اشارے سے کہنے لگا کہ یہ دہی خرید لو۔ اللہ والے مسکرائے اور پیار سے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جیب سے پیسے نکالے اور دہی خرید لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے میں بات پھیل گئی، وہ بڑھیا بیمار ہے مگر اس کا بندر اس کے بچوں کے لیے دہی بیچ رہا ہے۔ محلے والے سازشیں کرنے لگے کہ ہم اس بندر سے اپنی مار کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لیکن اللہ والے نے فوراً محلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، یہ بندر تم انسانوں سے بہتر نکلا۔ بزرگ کی آنکھوں میں نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے بندر کو شفقت سے دیکھا اور بولے، یہ تم سب سے بہتر نکلا۔ یہ ایک بیمار ماں کے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے اور تم سب اس پر تہمتیں لگا رہے ہو۔ محلے کے لوگ کہکے لگانے لگے، اور دیکھو تو یہ بوڑھا ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ تو دنیا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ بڑھیا کتنی چلاک ہے، یہ بندر اس کا عاشق ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے نادانو، تم پر غفلت چھا گئی ہے، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہیں سچائی نظر نہیں آتی، تم نہیں دیکھ رہے، لطیف تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سن کر لوگ چونک گئے۔ لطیف؟ یہ بڈھا لطیف کا نام کیوں لے رہا ہے؟ لطیف جو پاس ہی کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا گھبرا گیا۔
اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ اللہ والا میری حقیقت کھولنے والا ہے. مگر وہ جلدی سے بولا، یہ بزرگ پاگل ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے. یہ سب بڑھیا اور اس کے بندر کی سازش ہے. ہمیں وہ ورگلانے آیا ہے. محلے والے پھر سے ہنسنے لگے. یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بڈھا بھی بڑھیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. بزرگ نے پھر آسمان کی طرف دیکھا. اے اللہ، یہ لوگ ہدایت سے بہت دور جا چکے ہیں. اب تیرا فیصلہ درکار ہے. ادھر لطیف کہکے لگا کر ہنس رہا تھا. اب وہ بڑھیا کبھی اٹھ نہیں پائے گی. اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے اور وہ بندر آخر کب تک دہی بیچتا رہے گا. میں جیت گیا. مگر عرش پر کچھ اور فیصلہ ہو چکا تھا. اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے. عوام میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی. دکان کے برتن خود بخود گرنے لگے. دہی کی مٹکیاں ایک ایک کر کے زمین پر ٹوٹ گئیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لطیف کے ہاتھ کانپنے لگے. لوگ دکان کے سامنے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے. یہ کیسا طوفان ہے؟ یہ چیزیں خود کیوں گر رہی ہیں؟ یہ لطیف پر کیسا عذاب آ گیا؟ اچانک دکان میں آگ بھڑک اٹھی. لطیف چلانے لگا. پانی ڈالنے بھاگا، مگر جتنا پانی ڈالتا آگ اور بڑھتی جاتی. لوگ پسینے میں بھیگ گئے. یہ عام آگ نہیں، یہ اللہ کا قہر ہے. لطیف چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اتفاق ہے. مگر پھر ایک زوردار آندھی چلی. لطیف زمین پر گرا اور اس کا سر دہی میں لت ہو گیا. دکان جل کر خاک ہو گئی. لیکن لطیف کا دل اب بھی سیاہ تھا. یہ اللہ والا میرے لیے مصیبت بن گیا. نہ وہ بڑھیا مری، نہ اس کے بچے بھوکے مرے. اب مجھے ایسا وار کرنا ہوگا جس کے بعد یہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس نے ایک کمینے انسان کو بلایا جو زمانے بھر کا گنہگار تھا. تجھے کام مل گیا ہے، وہ بڑھیا اکیلی ہے، جا اور اس کی عزت پامال کر، لیکن خیال رہے کوئی دیکھے نہ. آدمی نے شیطانی ہنسی ہنسی اور بولا، لطیف بھائی آج رات وہ بڑھیا میری ہوگی. لطیف نے سکون کا سانس لیا، مگر عرش ہل چکا تھا. آمنہ بی بی اب بھی کمزور تھیں. بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں. رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. کون؟ آمنہ بی بی نے کمزور آواز میں کہا. دروازہ آہستہ آہستہ کھلا. وہی کمینہ آدمی. اس کی آنکھوں میں درندگی تھی. شیطانی مسکراہٹ چہرے پر تھی. اماں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. آمنہ بی بی کا دل کانپ گیا. چل یہاں سے، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے. مگر وہ درندہ اندر گیا. لیکن اچانک ایک دھاڑ گونجی. بندر چھت سے کود کر سیدھا اس کے چہرے پر جا گرا. بندر نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا محلہ جاگ گیا. اس کے ناخن تیزاب کی طرح تھے. اس نے آدمی کا گال نوچ ڈالا. بچاؤ! وہ کمینہ چیخنے لگا. بندر نے اس کی آنکھوں پر جھپٹا مارا. خون بہنے لگا. ہائے مجھے چھوڑ دو! لیکن بندر تو غصے میں تھا. اس نے آدمی کا بازو چبا ڈالا. آدمی گر پڑا، کرہانے لگا اور پھر جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. بندر بھاگتا ہوا روتا ہوا مسجد پہنچا. وہ اللہ والے بزرگ کے قدموں میں جا گرا. اپنے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اشارے کر رہا تھا. بہت کچھ غلط ہوا ہے. بزرگ نے آنکھیں بند کی اور بولے، میں جانتا ہوں لطیف ابھی بھی باز نہیں آیا، مگر اس بار اللہ کا قہر اس پر آخری بار نازل ہوگا. ادھر وہی کمینہ آدمی زخمی حالت میں گاؤں کے بیچ میں جا پہنچا. چہرہ نوچا ہوا، خون بہہ رہا تھا. لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے. یہ تو لطیف کا آدمی ہے. اس کا یہ حال کس نے کیا؟ آدمی ہانپتے ہوئے چیخا، یہ بندر، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے. مجھے بڑھیا کے گھر بھیجا گیا تھا، مگر بندر نے مجھے برباد کر دیا. گاؤں والوں کے اوسان خطا ہو گئے. مطلب لطیف ہمیں دھوکہ دے رہا تھا. یہ بندر تو معصوم بچوں کے لیے کما رہا تھا. ہم نے ایک نیک عورت پر جھوٹے الزام لگائے. اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ کا فیصلہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اچانک لطیف کے گھر سے چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں. بچاؤ بچاؤ! محلے کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے. اندر جو منظر تھا وہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. لطیف زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا. اس کا جسم مڑ چکا تھا. ہاتھ پیر سکڑ کر عجیب سی شکل میں بدل رہے تھے. اس کے ناخن لمبے اور ٹیڑھے ہو چکے تھے. اس کے دانت باہر نکل آئے. آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو گئیں. وہ انسان کم اور درندہ زیادہ لگ رہا تھا. اللہ رحم! ایک بوڑھی عورت نے اپنا منہ چھپا لیا. یہ ایک ایسا عذاب ہے. محلے کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے. لطیف اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے پاؤں انسانی نہیں رہے تھے. وہ کسی جانور کی طرح زمین پر رینگ رہا تھا. نہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ! محلے والوں میں چہمنگوئیاں ہونے لگیں.
یہ تو کالا جادو لگتا ہے، یہ سب اللہ والے کا جادو ہے۔ یہ بڑھیا نے کوئی عمل کیا ہے مگر کچھ لوگ سہم گئے۔ نہیں، یہ عذاب ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ اس نے ایک بیوہ عورت کی عزت اچھالی، یتیم بچوں کا رزق چھینا، اللہ کا قہر ہے یہ۔ لطیف نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے مگر اس کے ہاتھ اب نہیں جڑ رہے تھے، وہ پنجوں میں بدل چکے تھے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن آسمان سے ایک بجلی کڑکی اور اچانک لطیف چیخوں کے ساتھ وہ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا، مگر اب بھی وہ زبان سے زہری اگل رہا تھا۔ اے لوگو دیکھو میری حالت، یہ سب جادو ہے، یہ اللہ والے کا جادو ہے۔ یہ بڑھیا اور یہ بندر سب ملے ہوئے ہیں۔ یہ بندر عام بندر نہیں، یہ جن ہے جو تم سب کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ محلے والوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، واقعی یہ جادو تو نہیں، اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا تو کسی اور پر بھی تو آتا۔ یہ بندر واقعی عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ لطیف کی شیطانی سازش ابھی بھی جاری تھی، وہ چاہتا تھا مرنے سے پہلے بھی لوگوں کو بھڑکا دے۔ اللہ والے نے ایک گہری سانس لی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، تم لوگوں کو ثبوت چاہیے تو آج ایسا ثبوت ملے گا، تم خود ہی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئے، اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، یہ بے زبان بندر سچائی کا گواہ ہے، یہ ہر ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اے میرے رب، اس کی زبان کھول دے تاکہ یہ خود بتا سکے اس رات کون آیا تھا، یہ بتائے کہ لطیف نے کیا کیا، چالیں چلیں، اور یہ بھی بتائے کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، کچھ ہنسنے لگے، کچھ شکوک میں پڑ گئے۔ ارے بندر کبھی بول سکتا ہے؟ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ مگر اللہ والا اپنی دعا میں مگن تھا۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک بندر نے سر اٹھایا اور وہ بول پڑا، میں سچ بتاؤں گا۔ پورے گاؤں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، اللہ کی قدرت۔ لطیف کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ بندر نے اللہ والے کی طرف دیکھا، پھر محلے والوں کی طرف، اور پھر دھیمے دھیمے مگر واضح الفاظ میں بولنے لگا۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لطیف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، یہ جادو ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا، جیسے کسی نے اس کی روح چوس لی ہو۔ بندر نے اللہ والے کی طرف دیکھا، پھر محلے کے لوگوں کی طرف، اور دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا۔ سب سانسیں روک کر دیکھ رہے تھے۔ بندر دوڑتا ہوا لطیف کے گھر کی طرف گیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اسے روکو۔ نہیں، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ بندر نے زور سے دروازے کو دھکا دیا، اندر گھس گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کچھ چیزیں گھسیٹ کر باہر لایا، سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بندر نے ایک تھیلی باہر پھینکی۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے اٹھا کر سونگا اور پھر چیخ پڑا، یہ تو پاؤڈر ہے، زہر ہے۔ یہی پاؤڈر دہی میں ملایا جاتا تھا۔ محلے میں کہرام مچ گیا۔ لطیف ہمیں زہر کھلا رہا تھا، یہ ہم سب کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، اور ہم سارے الزام آمنہ پر لگاتے رہے۔ لطیف کے ماتھے پر پسینہ تیزی سے بہنے لگا، وہ پیچھے ہٹنے لگا جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ بندر نے ایک اور چیز باہر کھینچ لائی، اور یہ ایک چادر تھی، وہی چادر جو اس شخص نے اوڑھ رکھی تھی جو آمنہ کے گھر رات کو داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ وہی چادر ہے جو اس رات آمنہ پر حملہ کرنے والے کے کندھے پر تھی۔ محلے والے حیران رہ گئے، تو یہ سب لطیف کی سازش تھی، اسی نے وہ آدمی بھیجا تھا۔ پھر بندر نے لطیف کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اللہ والے کو دیا۔ اللہ والے نے کھولا اور پڑھنا شروع کیا، میں تمہیں پیسے دوں گا، تمہیں بس اس بڑھیا کی عزت خراب کرنی ہے، لوگ اس کا یقین چھوڑ دیں گے، اور پھر میں اس کا دہی کا کاروبار ختم کر دوں گا۔ یہ خط پڑھ کر پورے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ یہ سب اس کی سازش تھی۔ ہم ایک معصوم بیوہ کو گنہگار سمجھ رہے تھے، ہم نے اتنی بڑی غلطی کی۔ لوگوں نے لطیف کو پکڑ لیا، تم نے ہمیں زہر کھلایا، تم نے ہماری بہن کو بدنام کیا، تم نے ایک اللہ والے پر بھی الزام لگایا۔ لطیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن لوگوں کے چہرے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی تھا جو ہمیں اندھیرے میں رکھ رہا تھا، یہی تھا جو ایک بے قصور بیوہ کو بدنام کر رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اب نفرت بھر چکی تھی۔ کسی نے اسے گردن سے پکڑا، کسی نے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، کسی نے زمین پہ گرا کر گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ لطیف چیخ رہا تھا مگر اب کوئی سننے والا نہ تھا۔ مجھے چھوڑو، میں نے غلطی کی، میں توبہ کرتا ہوں، مگر اس کے الفاظ سننے والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں نے اتنا مارا کہ لطیف زمین پر گر گیا۔
اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، آنکھیں پتھرا گئیں اور چند لمحوں میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھا دی اور آواز بلند کی، رکو، بس کرو، تم نے جوش میں آ کر ایک جان لے لی، یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تم ہمیشہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہو، کبھی لطیف تمہیں بہکاتا تھا، اب غصہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہتا تو لطیف کو پہلے ہی ختم کر دیتا، مگر اللہ نے اسے وقت دیا تاکہ وہ سدھر جائے، لیکن اس نے سنا نہیں۔ تم لوگوں نے بھی اس بیوہ کو کتنا ستایا، تم لوگ بھی اندھے ہو گئے تھے۔ بے گناہ پر الزام لگانے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اے اللہ کے بندے، ہم نے بہت ظلم کیا، ہم نے ایک یتیم ماں کو رسوا کیا، ہم نے اندھا اعتبار کیا اور جھوٹے کا ساتھ دیا۔ اللہ والے نے کہا، اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آؤ، آج میں تمہیں وہ بات سکھاؤں جو تمہیں کبھی بہکنے نہیں دے گی۔ بیووں کی عزت کرو، کیونکہ ان کی مدد کرنا خود اللہ کے رسول کا کام تھا۔ یتیموں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان کے آنسو عرش ہلا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، حقائق دیکھے بغیر کبھی کسی پر یقین نہ کرو، کیونکہ جو آنکھوں سے دھوکہ کھاتا ہے وہ دل سے بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے کبھی دین کو صحیح سے نہیں سمجھا، ہم نے ہمیشہ غلط بات پر یقین کیا۔ پھر اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے، اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو کہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گاؤں میں جیسے روشنی پھیل گئی، سب نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، سب نے توبہ کی۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے بندر کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، آج تم نے مجھے وہ عزت دی جو میرے اپنے لوگوں نے چھین لی تھی۔ اللہ والے مسکرائے اور بولے، اللہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، آج کا یہ دردناک واقعہ آپ سب کو کیسا لگا؟ امید کرتے ہیں بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔